वेलकम बैक नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात। आज हमारा टॉपिक है ब्रोकन फैमिलीज़ और उसके असरात। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में ख़ानदान जो हैं वो सबसे बड़ा ख़जाना है और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। बाकी मालो दौलत और आसाइश व आराम जो हैं वो सब जो हैं वो सानवी हैसियत रखते हैं, लेकिन जो ख़ानदान है और ख़ानदान का एक एक फ़र्द जिस तरह से इंसान के लिए अहमियत रखता है और जो उसके लिए जिसकी और इन अफराद की वजह से ही आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होती है। और उन तमाम आसाइशों, उन तमाम मालो दौलत और उन तमाम चीज़ों का जो आप फ़ायदा सही तरीके से और खुश होकर उठा सकते हैं जब आपका ख़ानदान आपके साथ होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ख़ानदान ऐसे होते हैं जो जिनमें आपस में बन नहीं पाती, कुछ ऐसे हालात कायम हो जाते हैं, कुछ इस तरह की वजूहात बन जाती हैं जिसकी वजह से जो फैमिली है उसको टूटना पड़ता है, टूट जाती है। और फैमिली टूटने के बाद जो है वो ज़िंदगियाँ जो हैं उन पर क्या असर पड़ता है, उनका भी जिन जो मियाँ बीवी जो अलहदा हो जाते हैं, जिनकी तलाक हो जाती है, जिनकी और वो बच्चे भी जो ख़ानदान की माँ बाप को पहले अपने इकट्ठे एक साथ देखते हुए आ रहे होते हैं और फिर अचानक उनको किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है बीच में से, उनके दिलों पर क्या गुजरती है, उनकी ज़िंदगियों पर इसके क्या असरात होते हैं और क्या वो एक मुकम्मल इंसान बन सकते हैं, क्या वो माशरे के लिए एक फ़ायदेमंद जुज़ जो है वो बन सकते हैं आपके ख़्याल में। आज हम इस पर बात करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर, क्योंकि ये ज़िंदगी है और इसमें ये होता रहता है और अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो हमें इसके लिए जो आइंदा आने वाली नस्ल है उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको एक मुतहरिक फ़र्द बनाने के लिए, अफराद बनाने के लिए माशरे का हमें क्या करना चाहिए। आज जी हम इस बात पे टॉपिक पे बात करेंगे। कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन जनाब इश्तियाक भट्ट साहब, कैसे हैं? जी मोसी साहब, आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम और या अली मदद। प्रोग्राम तो मैंने आपसे शुरू से मैं देख रहा हूँ मंडे ट्यूजडे का, लेकिन कोई टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का। 11 साढ़े 11 तक आपका प्रोग्राम देखा और आज भी जल्दी थी तो इसीलिए जल्दी कॉल मिला दी। मेरी बहन, आपने जो टॉपिक रखा है इसकी बहुत अशद और बहुत सख्त जरूरत है, खास तौर पे यूरोप में, और इसके ऊपर इंसानों को, मेरी बहनों को, भाइयों को सोचना चाहिए। अब यकीन माने कि इतना बड़ा टॉपिक है, ये बात हर आदमी इंशाल्लाह इस पे करेगा, लेकिन आपने जो न्यूज सुनाई है और रोज सुनाते हैं मौसी भाई, अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आपने 100% ये दुरुस्त फरमाया। वहाँ कोई शिया सुनी नहीं है, कौन से ये मुसलमान है। मैं ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि जब वो वाकया मुझे वो अबाबीलू वाला का याद आ गया, जनाब हजरत अब्दुल मतलब थे, अगर गलती न हो तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, तो वो अबरा से कह रहे थे कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, काबा जाने और काबे वाला जाने। तो हमारे वारिस जिंदा है इमाम महदी अलैहिस्सलाम, वो काबे के वारिस है, वही मदीने मक्के और मदीने के वारिस है, और वही अपनी दादी का बदला लेंगे। मौसी भाई, ये काबे के वारिस नहीं हो सकते, ये काबज है, ये गासिब है। जिस तरह किसी जगह या किसी मुल्क या किसी के घर पे गसब किया हो, गासिब जो लोग होते हैं ये वो लोग हैं, तो उनको ये खतरा है यमनी लोगों से। हम क्या पूरी दुनिया के मजलूम लोगों के साथ हैं। मैं उन भाइयों से भी गुजारिश करता हूं जो लोग हमारे मजहब से बिल्कुल तल्लुक नहीं रखते, जो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन वो भी इन यमनियों का साथ दें, क्योंकि कौन सा ईमान है ये कि वहां जो है ना इजरायली सारे आके मक्का और मदीना से बमबारी करें। ये सब के सब यहूद की औलाद है और ये अपने शहनशाहियत को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें खतरा है कि अब हमारी ये शहनशाहियत खत्म होने वाली है। तो मेरी उन खास तौर पे पाकिस्तान के अवाम से मौसी भाई, जो बहुत बड़े दावेदार करते हैं, इस्लामी ठेकेदार बने हुए हैं, आज उनको क्या हो गया? आज उन्हें जूस ही रेंगे या सोए हुए हैं कि आपको यमन के मुसलमानों को याद नहीं आ रहे, और फलस्तीन में हो या कहीं भी हो तो वो जुलूस निकालते हैं पूरी। तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं उठते? वो मुल्क क्यों जो है ना सऊदी अरब का साथ दे के अपनी फौजों और आप लोग मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि आप जाए? क्या वजह है? तो ये उन मुल्लाओं को चाहिए जो मस्जिदों और मदरसों में अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, अपने मुल्क को सही रास्ते पे नहीं ला सकते, तो यमनी मजलूम कौम के साथ जो है जो ये जुल्म और बदोयत, हम इसकी पुरजोर मजामत करते हैं और फख्र करते हैं मौसी भाई कि हदायत टीवी को पाक परवरदिगार ने ये शर्फ बख्शा है कि हम हर उस मजलूम का साथ देंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वो हिंदू है या सिख है, हिंदुस्तान की सरहद में हो, हिंदुस्तान के बीच में हो, पाकिस्तान में हो
یمن میں ہو فلسطین میں ہو، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ دنیا کا بہت بڑا ٹھیکیدار کعبے میں بیٹھا ہو یا مدینے میں بیٹھا ہو، ہم ان کے خلاف ضرور کھڑے ہوں گے، زبان سے کھڑے ہوں گے، پیسے سے کھڑے ہوں گے، احتجاج سے کھڑے ہوں گے، جہاں جہاں ہماری ہمت ہوگی وہاں ہم ان مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ امام زمانہ ان انصار اللہ کے ساتھ ہیں، ان سعودی شاہوں کے۔ اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اب سوچنا چاہیے کہ یہ مزارات کے محافظ بنے بیٹھے ہیں، یہ جنت البقیع جناب زہرا سلام اللہ کی قبر کے اوپر آج بھی ان دہشت گردوں کے وہ خنزیر کھڑے ہیں اور دازیانے لیے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ یہ نہیں سوچتے کہ وہاں جنت البقیع کو کس طرح مسمار کیا گیا، اور یہ کعبے اور مدینے کو آگے رکھ کے یہ دنیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو خدا را مسلمانوں جاگو اور اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ اکرام سے محبت کرو، اولیاء اکرام سے محبت کرو، تو آپ اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ یہ لوگ انصار اللہ آل محمد سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اکرام کے مزاروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آل سعود کے اوپر لعنت ہو اور ان کی مدد کرنے والوں کے اوپر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، یا علی مدد۔ خوبصورت جو ہے وہ دیکھیں، بات ساری وہی ہے، اور اگر میں اپنے ٹاپک سے اس کو ریلیٹ کر دوں کہ جیسے کہ آپ نے ٹاپک رکھا کہ آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ بروکن فیملیز، کہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جو دیکھیں ظلم معاشرے میں ہوتا ہے نا کسی صورت، اس کے اندر بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا اور اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ڈسٹرب فیملی کا ایک عنصر آتا ہے۔ عموماً آپ ان بچوں کو دیکھیں جو کہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ یا کہیں پر ماں کی طرف سے شفقت نہیں ملی ہوتی یا باپ کی طرف سے محروم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شخصیت میں کمی ہوتی ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن اور میرے بھائی سعید کو بھی السلام علیکم۔ جناب جان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر ہے پروردگار کا، خیریت سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں ایک مسلمان کی، اس سے بھی آگے ایک انسان کی بات کرتا ہوں کہ ہر انسان کے دو رشتے جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے، اور ہے ایک رشتہ انسانیت اور ایک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلومیت کے لیے کھڑا ہونا۔ یہ دو رشتے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ خطرہ ہے حرمین شریفین کو، خطرہ کسی مسلمان سے نہیں ہے۔ آل سعود کی جو ہسٹری جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو دیکھ لیں، جنت البقیع کا حال دیکھ لیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کے روزے کے بموں سے اڑانا، حضرت حضر بن عدی کی قبر کو اکھاڑنا، یہ ساری آئیڈیالوجی جو ہے یہ آل سعود کی ہے۔ بالکل۔ تو خطرہ اگر کسی سے ہے تو آل سعود سے ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب جو ہے وہ اس میں کوئی بارڈر ہے ہی نہیں، اگر ہم سنتے رسول کو دیکھیں تو رسول کی سلطنت میں کوئی بارڈر ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف سعودی عرب کا جو اس کی اگر سالمیت کو کوئی خطرہ ہے تو ہم وہاں پہ جا کے لڑیں گے مریں گے، آپ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سلطنت ہے اس میں پارٹیشن ڈالنے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث پاک ہے کہ جتنے بھی اس وقت میں جھنڈے بلند ہوں گے اس میں سب سے بہتر جھنڈا یمن کا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو امام مہدی علیہ السلام سے ملائے گا اور وہ اس کے لیے اٹھے گا۔ اور دوسرا، جو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کو آل یہود کی نہیں، ان مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے۔ بے شک، شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ناظرین کی خدمت میں کہ اس میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو
جو کہ خون پرور ہوتے ہیں, خون پینا جانتے ہیں انسانوں کو, اور 2 منٹ میں کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں کسی مسئلے پر, اگر ان کا بیک گراؤنڈ جا کر پیچھے دیکھا جائے تو ان کے اندر بنیادی جو ہے وہ کچھ کمی ضرور نظر آتی ہے, یا فیملی کا ڈسٹرب ہونا یا فیملی کا ٹوٹا ہوا ہونا, ان چیزوں کو ان کے اندر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ ابھی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کچھ جو ہے وہ بڑے بادشاہ دنیا کے جب انتقال کر کے جاتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کبھی مریں گے نہیں اور دنیا ان کے اقتدار سے خالی نہیں ہوگی, تو پتہ چلتا ہے کہ جی جو ہے وہ 400 بچے چھوڑے, 25 کنیزیں چھوڑیں, 45 بیویاں چھوڑیں. تو انڈیویجولی طور پہ اتنی جو ہے وہ کنبے میں باپ نے کیا شفقت کی ہوگی, کیا سکھایا ہوگا, وہ تو سب اپنے کو ہی کنگ سمجھ رہے ہوں گے, اور یہی سوچ رہے ہوں گے جب میں بنوں گا تو میں بھی جو ہے نا سب کو جو ہے وہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکوں گا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک بنیادی انسان کی جو کردار سازی ہوتی ہے وہ بچپن سے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے اور باپ کی شفقت کے ساتھ شروع ہوتی ہے, اور اس میں دونوں کا کردار ہوتا ہے, وہ مل کے پھر ایک اچھا انسان جو ہے وہ ایک معاشرے کو دیتے ہیں. اور اس میں کہیں پر بھی اگر کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہے تو آپ نے زندگی کے جو ہے وہ پیچھے تاریخ کے ورق اس کے پلٹنے ہوں گے اور جستجو کرنی ہوگی, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے کمی ضرور واقع تھی. وہی بات کے آغاز سے دیکھیں کہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے, جو اکائی ہے فیملی کی, اس کو کس طرح سے جو ماں باپ ہیں وہ کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیا رول ماڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں کسی بچے کی جو اس کی فکر ہے اس کو کامل ہونے میں. جیسے اشتیاق صاحب نے کہا نا کہ یہاں پر یورپ کے اندر جو ہے اس چیز کا بڑا وہ ہے, کیونکہ ہمارے کے یہاں بعض جگہ دین کی جو اکائیاں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں. چونکہ آپ اگر پہلے اپنا جو کہ کلچر دیکھ لیں انڈیا پاکستان کا, کہ اس کی قریبی مثال انڈیا پاکستان سے ہی دی جائے گی. اگر اس سے پہلے اور دوں گا تو وہ تو پھر کئی 100 سال پرانی ہو جائے گی. تو انڈیا پاکستان سے اگر ہم مثال دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر طلاق کا رجحان بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد علی بھائی, بہنوں کو اور علی بھائی کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی دو بہنیں نہیں ہیں, وہ ایک بہن پہلے آئی تھی جس نے پہلے وہ گرین سوٹ پہنا ہوا تھا, یہ ٹوین سسٹر ہے. ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام. دونوں بہنوں کی طرف سے وعلیکم السلام. بھائی کی طرف سے بھی سلام. ایک بہن گرین سوٹ والی, ایک بہن کالے سوٹ والی, دونوں بہن کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے بھائی, بچوں بروکن فیملی. اس کے اوپر تو بھائی دل کے اوپر بڑا بہت کچھ لوگوں نے کہنا. وہ ایک تھا نا, وہ اپنا گانا تھا, میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے یہ بتائیں کہ تیرا حال کیا ہے. تو علی بھائی جب فیملی ٹوٹتی ہے, یہ چھوٹے بچوں سے کبھی آج تک کسی نے پوچھا کہ بیٹا تیرا دل تو نہیں ٹوٹ گیا, بیٹی تیرا دل تو نہیں ٹوٹ گیا؟ تو یہ معصوم بچے ہوتے ہیں, ان کا احساس ہم کو ہوتا ہی نہیں ہے. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ اپنی فریادیں لے کے پھرتے ہیں, ہو مجھے وہ چھوڑ کے چلی گئی, میرا دل ٹوٹ گیا, اس نے مجھے یہ کر دیا, میرا دل ٹوٹ گیا. کبھی کسی نے جب طلاق کا ٹائم آتا ہے, کبھی کسی اس دونوں پیرنٹس نے سوچا ہو ان بچوں سے, وہ بچے کچھ بچے جو ہوتے ہیں جو ابھی بول بھی نہیں سکتے, کچھ بچے ہوتے ہیں جو ابھی توتلی زبان سے بولتے ہیں, ابو امی بولتے ہیں, دادی جان بولتے ہیں, پھر کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے اس کے بہت نقصانات ہیں دنیا میں, بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو چلو ایک یہاں پہ دل ٹوٹتے ہیں, اس سے اوپر جو ذرا ظلم ہوتا ہے علی بھائی میری بہن, کبھی آپ یتیم خانوں میں جا کے دیکھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, آدمی کے دل جو نا باہر نکل آتا ہے کہ یا اللہ یہ بچے اپنا یہاں پہ اپنا, ان کو بھی کوئی نہیں اپناتا. تو یہ بچوں کی دنیا جو نا ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے. تو میری جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان سب کو, پیرنٹس کو, سب دنیا والوں کو, یہ پھول سے جو یہ فرشتے ہیں, یہ فرشتے ہیں. رب تعالیٰ ہر کتاب میں بتاتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں, ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی, یہ فطرت دین کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, اور ہر بچہ جو ہے نا وہ یہ فرشتہ ہے, لیکن اس کی ہم حفاظت کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس کے اوپر بہت یہ اچھا ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں, اس کے اوپر آپ کو لوگوں کو اپنی بات کرنی. اور دوسری بات ہے, آپ کے ٹی وی سے
میں اپنا بٹ صاحب جب ہم سب نام تو لیتے ہیں کوئی ہمارا ہندو بھائی ہو, ہمارا کوئی سکھ بھائی ہو, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے سنگھ بھائیوں کو مبارکباد ہی نہیں دی. ان کے میرے چھٹے اور نامے گرو تھے اپنا گرو تیگ بہادر سنگھ. ان کی آج پیدائش ہے, تو میری طرف سے ہدایت ٹی وی سے میرے جتنے بھی سنگھ بھائی ہیں ان کو آج ان کی پیدائش کا دن مبارک ہو. تو جب کسی کے مذہب کا بھی نام لے تو ان کی تھوڑی بہت ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. بے شک کیوں نہیں. ہاں, تو باقی یہ ہے کہ علی بھائی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. تو اس میں دل کی بات ہے, پھر مجھے وہ باہو کا آ جاتا ہے نا, دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو, پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ولنے وچ گنا ہو. تو علی بھائی یہ مظلوم لوگوں کی, یہ بچوں کی ہماری جان اسی طرح جس طرح ویلنے کے اندر گنا جاتا ہے اسی طرح ہم پھنس چکے ہیں اس نظام کے اندر. ہمارا کوئی رب تعالیٰ, ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ سن رہے ہیں. جی بالکل. سوری, تو میں بہن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جان پھنس چکی ہے ان نظاموں میں. ان نظاموں کو ختم کرنے کے لیے اٹھیں, نہیں تو ہر قوم, ہر بچہ, ہر مظلوم, یہاں تک میں کہتا ہوں کہ چرند پرند اپنے پرندے دیکھ لیں کیج میں جو بند کیے ہوئے ہیں, جانور دیکھ لیں, ڈیلی بیسس کے اوپر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ظلم 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 ہو رہا ہے اس دھرتی کے اوپر, اور سارے اپنے اپنے فخر کرتے ہیں کہ ہاں ہم بہت اچھے ہیں, ہم بہت اچھے ہیں. کچھ بھی اچھا نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں, خام خیالی میں ہم بھاگے جا رہے ہیں. We don't know where we are going. So اب یہی بات ہے کہ اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا. وہ نظام میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور یہ بار بار لکھ لیں کہ جب تک آپ سرمایہ دارہ نظام رہے گا اس دنیا کے اوپر, دنیا کی کوئی قوم, دنیا کی کوئی فیملی, دنیا کا کوئی انسان نہ خوشحال ہو سکتا ہے, نہ اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے, نہ اس کی جان, نہ اس کا مال, نہ اس کے بچے. یہ ڈیوورسیں, یہ سارے کے سارے گھر کی جو فیملی تباہ و برباد ہو رہی ہے, یہ میجورٹی میں آپ دیکھ لیں ان کے گھروں میں بھائی جو بل صبح جب دروازہ کھلتا ہے, میری بہن ڈھیر لگاتا ہے دروازے کے آگے وہ بلوں کا. یہ سارا کیپٹل نظام ہے, اس کا خون چوستا ہے, اس کا بلڈ سک کرتا ہے. تو وہ بیچارہ ساری ٹینشن گھر پہ لے کے بیٹھا ہے, بچوں کو دیکھے, فیملی کو دیکھے, ماں کو دیکھے, اپنی ماں کو پیچھے گھر پہ پیسے بھیجے, باپ کو بھیجے, کیا کرے وہ. اس چکروں میں انہوں نے ڈال دیا ہے گیس بل, الیکٹرک بل, ٹریول بل, دیٹ انشورنس. یہ پھنس کے رہ گیا دنیا. رب نے آپ کو دنیا پہ میری بہن بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں پہ, اس کو جاؤ وہاں پہ پھل پڑا ہوا ہے, وہاں پہ زمین ہے, وہاں پہ اناج ہے, کھاؤ پیو, میری عبادت کرو اور سکون سے رہو, سب کی عزت کرو, احترام کرو. یہ ہم نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا اپنے اس جنت کا. یہ جنت تھی, اس جنت کو ہم نے بنانے کے, تو اس کے لیے میری بہن آپ کو علی بھائی ہمیں اٹھنا پڑے گا اس نظام کے خلاف. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن رب کی ایک سنت ہے, میں ایک یاد رکھوں, رب کی ایک سنت ہے, وہ ایک ہی آدمی سے کام لیتا ہے. مجھے نہیں پتا میری بہن سے لے گا, مجھے نہیں پتا علی بھائی آپ سے ہے, بٹ صاحب آتے ہیں, نقوی صاحب آتے ہیں, اظہر صاحب آتے ہیں, کون آتا ہے, آپ کا ٹی وی سنتا ہے, کوئی بھی ہے, مجھے نہیں پتا لگتا. مجھے لگتا ہے کہ اب رب نے پھر اپنی سنت دہرانی ہے, ایک ہی آدمی سے کام لینا ہے جو اس دنیا کے نظام کو چینج کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس نظام کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے کچھ پوائنٹ رہ گئے, میں آپ کے اگلے سیگمنٹ میں 1-2 منٹ لوں گا اور دوسرے کالر میں ان کو سننا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میری بہن دھیان دے گا, میری دونوں بہنوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں وہی جو ہے وہ مزیدار باتیں بھی کرتے ہیں, گفتہ انداز میں جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بالکل
دیکھتے بھی ہیں. تو سارے پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں محمد علی بھائی. تو اسی حوالے سے جو ہے کہ کالر نے بھی ہمارے جو ہے ابھی تک جو ہے بات کی کہ ایک اچھا انسان جب تک نہیں بنے گا تو ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی ملت وہ کچھ بھی وجود میں نہیں آئے گا. چاہے آپ اس کے لاکھ نام رکھ لیں کہ یہ مسلمان، یہ کرسچینٹی، یہ بدھسٹ اور یہ یہودی اور یہ فلاں فلاں فلاں، مسلم نان مسلم، کتنی بھی آپ اس کے اندر ڈویژن کر لیں، مگر اگر آپ تعلیمات نبوی کو دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی جو اساس انسان کی ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ طلاق کا ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کو جو ہماری پرانی کلچر تھا، جو ہماری ثقافت تھی، ویلیوز تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں پر ماں باپ جو ہے وہ گھر بسایا کرتے تھے، اجاڑا نہیں کرتے تھے. یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے اجاڑ دیں. جی ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن اور بھائی، میرے آپ کو السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رب کی سنت جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے کہ ایک اللہ کے رسول یا نبی آئے تو دوسرے ان کے ساتھ گواہ آئے، دو سے کام لیتا رہا ہے، اللہ ایک سے نہیں. بالکل. تو ایک اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں ان کو یہ اپنے فکرے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو جب ان کو مس پلیس کیا جائے تو ان کو اس روح کو تکلیف پہنچتی ہے. ان سے پھنس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا رو نو کو خون رو محمد جے روے تے منا. یہ میاں محمد صاحب کا شعر ہے، سلطان بہو کا نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ فطرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا پیار دیا ہے، ماں باپ کا پیار جو ہے وہ فطرت میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے والدین نہیں تھے. تو اولاد کے لیے جو فطرت سے ہٹ جائے تو اس میں اولاد بھی خراب ہوتی ہے، تو انسان خود بھی خراب ہوتا ہے. کہ فطرت یہ کہتی ہے آپ کو بچوں سے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ماں باپ پہ احسان کرو. میرا خیال ہے جہاں تک میری ناقص عقل ہے کہ یہ تو آتا ہے کہ اولاد کو بھوک یا ایسے حالات کی وجہ سے قتل نہ کر ڈالو، یہ تو آتا ہے، لیکن محبت احسان کا حکم صرف ماں باپ کے حق میں دیا گیا ہے. تو دوسری یہ فطرت انسانی ہے کہ ماں اور باپ اولاد کو پالتے ہیں، ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو وہ آدھا حصہ جو ہے وہ اولاد کے حصے میں نہیں آتا، تو وہ اس میں کمتری کا شکار ہونے کا خطرہ اور یہ خطرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ یا ماں ہمارے لیے چاہتے ہیں، کل جب آپ کی اولاد ہوگی تو آپ بھی وہی چاہیں گے. تو جب آپ وہی اپنی اولاد کے لیے بھی چاہیں گے تو آج آپ اس کا خلاف کیوں جاتے ہیں؟ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ یہ ایک خدائی نظام ہے اور ایک پاک رشتہ ہے، اور اس پاک رشتے کو ہم کیوں توڑیں بغیر کسی وجہ کے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے اسلام میں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ تیرا اور یہ میرا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہے. جب ہمارا ہوگا تو میرا خیال میں بہت سے اختلافات جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. وہ ایک انسان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی انا کچھ بھی نہیں ہے انسان کی. میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. ایک 4 عناصر کا مجسمہ ہوں، ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو گیا تو میں ختم. تو بات یہ ہے کہ جو چیز ختم ہونے والی ہے اس میں انا کیا ہے، انا کیوں ہونی چاہیے. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ، خوبصورت بات کی. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. خوش آمدید. ماشاء اللہ، ٹاپک تو بہت اچھا ہے اور گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب فیملی بناتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب تک اولاد پیدا نہیں ہوتی ماں نہیں کہلا سکتی، باپ نہیں کہلا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد سرٹیفکیٹ ہے ماں اور باپ کہلانے کا. اور جب تک اولاد نہیں ہوگی وہ میاں بیوی تو ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب
بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے درجے پہ ماں پہنچ جاتی ہے، تو پھر ماں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، میری ماں ہونے کا ثبوت ہے. تو پھر جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، ہمارا اصول زندگی کا دنیا داروں کا یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو ہم بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. اور جب کسی سرٹیفکیٹ کو حاصل کرتے ہیں تو جب کوئی ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم بڑے شوق سے بڑے فخر سے دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیومنٹ کی ہے. تو ایک عام سرٹیفکیٹ اگر آپ اتنی اچیومنٹ رکھ کے اس کو سنبھال کے رکھتے ہو تو اولاد بھی تو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو سنبھالنا بھی تو آپ کا کام ہے، اس سرٹیفکیٹ کو بھی سنوارنا بھی تو آپ کا کام ہے. کل یہی سرٹیفکیٹ جب معاشرے میں ثمرہ ہوا جائے گا تو پھر یہی سرٹیفکیٹ آپ کا نام بھی بلند کرے گا اور آپ کو کہے گا، دنیا معاشرہ کہے گا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی اچھی اور نیک اولاد ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ ماں باپ کو حاصل کرنے کے لیے اولاد کو سنبھالنا ہوگا، اولاد کو ان کی پرورش اچھی کرنی ہوگی، ورنہ یہ سرٹیفکیٹ پھر وہ ہوتے ہیں جو گلے میں آ جاتے ہیں. اب ذرا کی بات دوسری اس کی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ جس خاندان جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس پہ ہمارا ایمان بھی ہے، جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، جو وہ دے سکتے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے، وہ ہم کسی اور سے حاصل نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم آل محمد کے در پہ نہیں آئیں گے، ہم آل محمد کو نہیں پہچانیں گے، آل محمد کے جو دنیا میں آنے کے مقاصد تھے ان کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے، تب تک ہم کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہو اور ہم اس پہ کامیابی کا جھنڈا گاڑ سکیں. کیوں کہ یہ ساری کامیابیوں کا سرٹیفکیٹ اگر ملتا ہے تو انہی کے در سے ملتا ہے. اس لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر امتحان میں اپنی کامیابی کا جھنڈے گاڑے تھے اور سرٹیفکیٹ دکھائے ہیں لوگوں کو. دین پہ بنی ہے تو پھر بھی وہی کام آئے، اگر پردے کی بات آئی تو وہی کام آئے، عزت کی بات آئی تو وہی کام آئے، اور جب قربانی دینے کی بات آئی، ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کی بات آئی تو وہی کام آئے. تو جب سارے سرٹیفکیٹ ہمیں وہاں کی یونیورسٹی سے اگر ملتے ہیں تو پھر ہم کتنے بدقسمت اور کتنے بد نصیب ہیں کہ وہ یونیورسٹیاں چھوڑ کے ہم اس دنیا داروں کو ان مدرسوں میں گھس جاتے ہیں اور ان مدرسوں میں جا کے اپنے آپ کو داخل کروا لیتے ہیں جن کا نہ اپنا کوئی دین ہے نہ مذہب ہے، جہاں سے داعش نکلتی ہے، جہاں سے القاعدہ نکلتی ہے، جہاں سے طالبان نکلتے ہیں، جن کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے، جن کے اندر نہ انسانیت ہے، درندگی ہے. تو میرے بھائی اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اگر ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے تو دو چیزیں ہی رکھو. ایک تو آل محمد کے در پہ آ جاؤ اور جھک جاؤ اور وہاں سے آپ کو جو ملتا وہ لے لو، وہ دیں گے تو ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں رہنا ہے تو یہ سمجھو کہ تم آئے کس مقصد کے لیے ہو، اس مقصد کو پالو اور اس مقصد کو حاصل کر لو تو نہ تمہارا گھر بھی اچھا، باہر بھی اچھا، تمہاری زندگی بھی اچھی، تمہاری کمیونٹی بھی اچھی. تھینک یو جی، مہربانی. جی بہت پتہ کی بات جو ہے وہ کام کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ فرمائی. تو بات وہیں آ رہی ہے گھوم پھر کر کے جو ہے کہ جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے اس کو شروع کرتا ہوں کہ 0% ہونی چاہیے ڈیوارس کی، 0% ہونی چاہیے، چونکہ ظاہری بات ہے فطرت انسانی ہے، اگر نہیں ہوتی تو کچھ جگہوں پر ناگزیر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا اس کو رکھتا ہی نہ کہ اس کے بھی سیدھے رکھے گئے کہ کہیں نہ کہیں تو ہوگی. مگر یہ کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے حد الامکان کہ اس اسٹیج کے اوپر فیملی کو نہ لے جائے. اس کے اندر مسئلہ ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بہت ساری چاؤں ہوتی ہے نا، اس سے جو کہ میں بالکل ایسی بات کروں جو کہ بالکل سامنے کی بات ہے، تو اس سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اگر سینسیبل دونوں طرف لوگ بہت سینسیبل ہوں اور یہ دیکھا جائے تو تقریباً 95% اس معاملے کو ٹالا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے پیشنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب نقوی صاحب. آپ دونوں کے لیے جی ہاں میری طرف سے آپ دونوں کے لیے بہت ہی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کسی فیملی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے ہم عام طور کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں بہت بڑے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں. یہ فیکٹ بھی ہے اس لیے کہ وہ نازک ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے زندگی کو دیکھا نہیں ہے، ابھی ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ سائے ہٹ جائیں جو جن کے اندر وہ پل رہے ہیں تو پھر ان کی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ ایب نارمل سے ہو جاتے ہیں اور وہ
بجائے اس کے کہ سوسائٹی کے کہ اچھے ممبر بنے تو وہ اس کے برے ممبر عام طور پر بن جاتے ہیں. بعض استثناء ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ ان چیزوں سے سبق سیکھتے ہیں، وہ بڑے پھر انسان کے ہمدرد بھی بن جاتے ہیں کہ ہمیں پہ ایسی بات گزری تھی، ہم نے اس تمام تلخیوں کو بھگتا تو ہم دوسروں کی مدد کریں. ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں، لیکن خال ہوتے ہیں ایسے کیسز. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ عام طور کے اوپر جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ بچوں کا ذکر کرتے ہیں، اور واقعی یہ ہے بھی بہت سیریس پرابلم. لیکن وہ لوگ کہ جو خود علیحدہ ہو جاتے ہیں، میاں اور بیوی، وہ بھی پھر معاشرے کے کوئی اچھے ممبرس نہیں رہتے، وہ بھی معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نفسیات کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہ پھر بجائے اس کے کہ مفید معاشرے کے ممبر رہیں، وہ اس کے لیے بعض اوقات خطرے کے بھی سبب بن جایا کرتی ہیں. رہا یہ جو خانہ کعبہ کے اوپر حملے کا معاملہ ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس چیز کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا، کہاوت ہے کہ وہ ایک شیر جو تھا وہ دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا، اور نیچے جہاں ڈھال تھا وہاں پہ ایک میمنہ جو تھا وہ پانی پینے آ گیا. تو شیر کو اس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے یہ کہا کہ تو پانی کو گندا کر رہا ہے، میں پانی پینا چاہ رہا ہوں، تو پانی کو گندا کر رہا ہے. اس نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو نیچے کے ڈھال کی طرف ہوں، پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا گستاخ، یہ کہہ کے اس کو کھا لیا انہوں نے. تو یہی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ جس کو کہتے ہیں خوب بدرا بہانہ بشار. یہ ایک بہانہ ہے جو کہ کیا گیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو اچھی روایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو کسی ملک سے شکایت ہے، آپ کو خطرہ ہے کسی ملک سے، تو آپ پہلے اس کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں تم سے یہ خطرہ ہے، اگر تم ان چیزوں کو نہیں ختم کر سکتے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کیا ایسا کیا گیا تھا؟ پھر اگر ایسا نہیں کیا گیا تھا تو کیا ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے؟ ان باتوں کو سوچنا چاہیے. اور یہ باتیں نہ صرف یہ کہ ان کے حامی جو ہیں وہ سوچیں کہ ہم کیا واقعی صحیح کام کر رہے ہیں، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ پڑھ تول رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو بھی اس کے متعلق سوچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی ہم ایک بریک کی طرف تھوڑی دیر میں چلیں گے، اور ہمارا جو اب بریک کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.